बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं जान जान बलूचिस्तान। आज का जो जान जान बलूचिस्तान प्रोग्राम है उसका ज़रा मौजू मुख्तलिफ है और ख़ास मौजू है, और ये जो मौजू है ये आप हर रोज़ सुनते होंगे। हालांकि ये मौजू अब पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ कुछ 2-3 ऐसे ममालिक है दुनिया के जिसमें अभी तक ये ज़िंदा है, और या पता नहीं हम जानबूझ के इसको ज़िंदा रखना चाहते हैं। और ये मौजू है पोलियो। पोलियो के हवाले से हम कई बार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर चुके हैं, और इसमें 2-3 बातें होती है। एक इसका मजहबी रंग है, एक इसका जो टेक्निकल है ये होता क्यों है, और एक प्रोग्राम में इस मौजू पे भी कर चुका हूँ कि जो इसके शिकार लोग हैं वो माशरे में किस तरह रहते हैं, उनके माँ बाप को क्या प्रॉब्लम्स है, उनको क्या परेशानियाँ हैं, इस हवाले से भी हम बात कर चुके हैं। आज के जान जान बलूचिस्तान में हम ये तीनों जो इसके ज़ाविये हैं, जो शक्लें हैं, इसको हम ज़ेर बहस लाएंगे। और इसके लिए जो मेरे मेहमान हैं वो है मौलाना डॉक्टर अताउर्रहमान साहब। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हैं, और पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, ये हड्डियों के हवाले से, पटों के हवाले से, जोड़ों के हवाले से बहुत बड़े डॉक्टर हैं जनाब लाल मोहम्मद खान काकड़ साहब, वो भी तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया। और इस मौजी बीमारी के शिकार हमारे पास 1-2 बहादुर ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने ना सिर्फ इसका मुकाबला किया, इसको मात दी, और आजकल ये अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए काम करे। सोशल वर्क के हवाले से बहुत बड़े नाम ज़िया खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब, हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पहले मैं आता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ, मौलाना साहब की तरफ, अताउर्रहमान साहब। दुनिया में ये बीमारी तकरीबन ख़त्म हो गई है। लोग भूल गए हैं कि क्या पोलियो था, किसी ज़माने में आया था। 1-2 कतरे इसके, वो इस बीमारी का इलाज है, वो उन्होंने कर लिए। हमारे माशरे में जिस तरह हर वक्त हर मसले से एक बहुत बड़ा मसला बनाया जाता है, इसको भी एक मसला बनाया गया, उसको एक मजहबी रंग भी दे दिया कि ये रवा है ना रवा है। इस हवाले से आप ज़रा बात करें प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक तो ये कि बच्चों की जो अहमियत है, हमारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि मजहबी तौर पर ये मलकियत नहीं है, बल्कि ये माँ बाप के पास अमानत है। और मैं बहुत ममनून हूँ K2 TV का कि उन्होंने हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए आज ये प्रोग्राम, इसका इंतज़ाम किया है। सिर्फ 4 इशारे में करूँगा कि हज़रत बीबी हाजरा जब दौड़ लगा रही थी 5000 साल पहले सफ़ा और मरवा के दरमियान, तो क्या हमारे इस सारे उलमा और मजहबी और सारे लोगों को ये मालूम नहीं था कि इस्माइल भूख और प्यास से एड़ियाँ रगड़ रहा था, और ये माँ भी पता नहीं कितने दिन की भूखी होंगी, कभी सफ़ा पे चढ़ती, कभी मरवा पे। आज 5000 साल बाद भी उस जगह पे जब तक कि एक हाजी उस औरत के कदमों पर कदम रखकर जो है दौड़ न लगाए, उसका हज कबूल नहीं है। इससे अंदाज़ा करें कि हर एक की एक हाजरा है, हर एक का एक इस्माइल है। ये मैसेज उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि आप हमें किसके सहारे बादिन गैर अज़ीज़ ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम हमें छोड़ कर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला का हुक्म है। बुर्राक पे यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस से यहाँ आते थे। कहा कि अल्लाह ताला ने, अब हम क्या पढ़ते हैं आज भी, कमा सल्लैता अला इब्राहीम सिर्फ नहीं पढ़ते हैं, वो अला आले इब्राहीम, इसमें बीबी हाजरा है और इस्माइल है। जब 7 चक्कर पूरे किए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अमीन आए और उन्होंने अपना पर मारा तो वो बीबी हाजरा की ज़बान इब्रानी थी कि ज़मा ज़मा ज़म ज़म। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपकी माँ
بی بی ہاجرہ اس چشمے کو محدود نہ کر دی تو آج صحرائے عرب میں ایک دریا بہہ رہا. اسی طرح فرعون کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، آپ دیکھیں کہ کس قسم پرسی کے عالم میں یذبحون ابناءهم ویستحیون نساء. ان انبیاء کا انتظام بچوں کی ان زندگیوں، 13,000 بچے ذبح کر چکا تھا فرعون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. سب سے بڑا جو تخت کا جرم ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچوں کو ذبح کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ اس صورت کو اور سورہ انعام کو اور سورہ بنی اسرائیل میں بچوں کا ذکر ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. وہاں پر فرمایا گیا کہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا، اور پھر آخر میں واذا البحار سجرت، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورے نظام کائنات کو تلپٹ کر دے گا، پہاڑوں کو، ستاروں کو، یہاں تک کہ اذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگا دے گا. اور کیا کرے گا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، سارے نفسوں کو اکٹھا کرے گا. اور پہلا سوال یہ ہوگا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، گرل چائلڈ ہے. میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک معمولی جو بے اعتنائی ہے، بے پرواہی ہے، اگر کوئی آدمی، اس کو ایک انسان کی زندگی کے طور پر اپنے بچوں کا جواب دینا پڑے گا. 2.5 لاکھ افراد تھے جب 88 میں روزویلٹ اور یہ سارا معاملہ آیا سامنے پولیو کے سلسلے میں. اس کے بعد پھر پاکستان میں 70,000 2014 میں جب ہم بیٹھے ڈکلیریشن اسلام آباد کی، تو میں PSTF بھی ہوں، IAG جو بنی، اور پھر نیشنل اسلامک گروپ جو ہے اس کی تشکیل میں، اس میں حنیف جلندری صاحب کے ساتھ نائب کے طور پر رہا ہوں. وہاں پر ہم نے اس ڈکلیریشن کے اندر سارے سوالات کہ جی بانجھ بند پیدا کرتی ہے یہ دوا، جی جی، پھر ہارونہ کی تحقیقات کو پیش کیا، امت اخبار کی طرف سے کچھ چیزیں لکھی گئی. جب ہم نے جا کے ان سے کہا کہ آپ نے مضمون کیوں شائع کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نے آپ لوگ بھی مضمون لکھ لیں، ہم شائع کر دیں گے. میڈیا کے اوپر چیک اپ نہ ہونے کی وجہ سے اتنی غلط فہمیاں پیدا ہوئی کہ بندر کے دماغ سے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور المؤمن شفا، جھوٹا اس مومن کا شفا ہے. یہ ویکسین جو ہے یہ اس اصول کی بنیاد پہ بنائی گئی. ہر جھوٹے کے اندر جراثیم ہوتے، جراثیم کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ٹاکسیسٹی، اس کی زہریات، اور ایک اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے جس کو شناخت. تو یہ جو ویکسین بنتی ہے اس میں شناخت باقی رکھتے، کوئی اور چیز مکس نہیں ہوتی ہے. اسی جراثیم کی وہ صورت ہوتی ہے کہ اس میں زہریات نہیں. اچھا، یہ پلا کر اس کے اندر اینٹی باڈیز پیدا کی جاتی ہے، اینٹی باڈیز پیدا کی. وہ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. میں حدیث کی بات کر رہا تھا. آپ نے جو ایک بات کہی نا، جو ایک اسلامک کونسل، پھر آپ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس پہ بات کی، پھر ہم نے میڈیا سے بات کی جس نے غلط پروپیگنڈا مضمون شائع کیا، تو اس پہ آپ نے، تو آپ لوگ یہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو مطلب کیوں آپ لوگ نہیں سمجھاتے ہو کہ آپ کیوں اپنی نسلوں کے ساتھ؟ آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں، یہ 70,000 اس وقت 4 علاقوں میں 2014 مارچ میں ہر یونین کونسل میں جس میں 100 ریفیوزل تھے، اس کے 4 حصے ہوئے، گڈاپ اور سوراب کوٹ کراچی میں، 3 اضلاع کوئٹہ کے اور فاٹا کے اور KPK کے 4 مقامات تھے. ریڈ زون جو یہاں پہ یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے، یہ پروپیگنڈا. اب آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے 777 علماء کو آن بورڈ لیا RSPs کے طور پہ. میں PSTF بلوچستان میں نگران ہوں، یہاں 9 ہیں، لیکن پورے پاکستان میں 70 PSTF جو ہیں وہ اس پہ نگرانی پر متعین ہوئے. اور آپ حیران ہوں کیا گے ڈیوٹی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس وقت جہاں پر بھی پولیو کے ورکرز جاتے ہیں، پہلے کہتے تھے یہ فحاشی پھیلاتے، بے حیائی پھیلاتے. پشین میں جب ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے اصل مسئلہ تو ہمارے علاج میں انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو خواتین آتی ہیں فلاں. تو ہم نے کہا جی پہلے آپ ان پولیو کے لوگوں کو سلیکٹ بھی خود کریں. وہ مورا جو گاؤں کی ماں ہے اس کو سلیکٹ کرے کہ وہ عورتوں کے اندر جا کر جو ہے پولیو کا.
آپ حیران ہو گئے، اب تو 0% ہے ریلیجس ریفیوزل پورے پاکستان میں. اس وقت ان چاروں علاقوں میں کوئی کیس اس سال آیا ہی نہیں ہے. ابھی 1.5 سال یہ صرف وہاں پر وزیرستان میں 11-12 کیس. اچھا اب ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، لال محمد خان صاحب کے پاس. یہ کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا میڈیکلی آپ بتائیں پلیز. یہ آپ بتائیں گے سر. ایک بریک ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بریک کے بعد پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک اور اس کے بعد ڈاکٹر لال خان صاحب کے پاس جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ K2 چینل کے اور آپ کے، تھینک یو، کہ اتنی امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ آپ نے ہم سب کو بلایا. ڈاکٹر صاحب کو، یہ جو ہمارے بھائی ہے جو شکار ہو چکے اس بیماری کے، میں صرف اس کی جو میڈیکل سائڈ ہے اس پہ بات کروں گا. مذہبی حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی ایک میسج دے دیا قوم کو نا. یہ پھیلتا ہے وائرس جیسے سینہ خراب ہوتا ہے وائرس، جیسے میزل خسرہ وائرس ہے، جیسے ڈپتیریا ہے خناس وہ وائرس ہے. یہ پولیو بھی اس طرح وائرس ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ان کا جو اٹیک ہے، حملہ ہے، وہ کمر کی جو آرام مغز ہے، جو دماغ کا حصہ ہے، اس پہ اٹیک کرتا ہے. کیونکہ آرام مغز سے نیچے آپ کے ہاتھ پاؤں کے لیے یہ کرنٹ جاتے ہیں، اس پہ حص جاتا ہے. پھیلنے کی وجہ یہ ہے، سب سے زیادہ جو پھیلنے کی وہ ہے سورس ہے، ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صفائی نہ کرنے سے. ہم اکثر ہماری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے ہاتھ ہم نہیں دھوتے، کیونکہ بچہ ہر چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، پھر وہ ہاتھ منہ میں جاتا ہے، تو اس لیے وہ وائرس جاتا ہے. اور یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جاتا ہے، خصوصاً جو 5 سال سے کم عمر بچے ہیں اس کو لگ جاتا ہے. 5 سال سے کم عمر ایک کم ہوتا ہے، ایکسیڈنٹلی کسی کو ہو جاتا ہے، ورنہ 99.9% 5-6 سال سے کم عمر بچوں میں ہوتا ہے. تو جب یہ منہ کے ذریعہ لے لیتا ہے گندے ہاتھ کے تھرو، یا بے ادبی میں جب بچہ پاخانہ کرتا ہے اس میں کوئی ہاتھ مارے یا کچھ کرے، پھر صفائی نہیں کرے، پھر منہ سے لگا دے، وہ جاتا ہے وائرس منہ کے ذریعے جا کے خون میں جاتا ہے. خون سے جا کے یہ جو حرام مغز ہے، جو دماغ کا حصہ ہے، جو جس نے انسان کو زندہ موبلائز رکھا ہوا ہے، وہاں پہ انٹیریئر ہارن سیل ہے، وہ جو حرکت کرتا ہے. خاص کر مطلب یہ حرکت میرا حرام مغز سے ہوتا ہے. یہ اگر خدا نخواستہ میرے حرام مغز میں اس جگہ پہ کوئی چوٹ لگ جائے یا زخمی ہو جائے یا پولیو وائرس. ویسے عام بھی جب میں نے مریض دیکھے ہیں جن کو چوٹ لگتے ہیں، پھر وہ کہہ رہے کہ اس کا جو دڑ ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے. یس وہ تو پھر بھی خوش قسمت ہے، صرف دڑ کام چھوڑتے ہیں. اگر ادھر آ گیا تو پورا دونوں ہاتھ دونوں بازو پیرالائز. ایسے بھی لوگوں نے دیکھے ہیں جس کے دونوں ہاتھ دونوں بازو پیرالائز ہے، بس صرف سر زندہ ہے، لیٹا ہوا ہے بیچارہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پولیو کے قطرے ہیں اس پہ اگر آپ ذرا روشنی ڈال دیں کہ اس کے پینے سے کیا اثر پڑتا ہے جسم پہ؟ اس کے پینے سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. جیسا میزل کا خسرے کا ویکسین ہے، ہم سب نے کیا ہے. ڈفتریا ہے، دوسرے وائرل انفیکشن ہے، ہم نے سب کیے ہوئے، ہم پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا ہے. اس کا کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، سوائے زیادہ سے زیادہ ایک ہلکا سا بخار 24 گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے. کبھی کبھار، کبھی سب میں نہیں. 100 میں سے 1 میں اگر ہو گیا. رہی بات کہ پولیو ویکسین، اس کا سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے ویکسین کے. پولیو ویکسین کے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جو قطرے ہیں، بالکل جو پولیو قطرے ہیں، ہمارے پاس مریض آتے ہیں جب وہ بیچارہ متاثر ہو جاتے ہیں پولیو کے وائرس سے، پھر اس کی جو ہم حالت دیکھتے ہیں، اس کی جو والدین کا حالت دیکھتے ہیں، جو ایک خاندان کے لیے معاشی طور پہ برڈن ہے، خاندان کے لیے جسمانی طور پہ برڈن ہے. ایک پیرالائز بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے، اس کا شفٹنگ ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اس کی پاؤں کام نہ کرنا، اس کی پاؤں ٹیڑھے ہونا، پھر سیدھا کرنا، سمجھو اس خاندان کے لیے پورا عمر ایک عذاب ہے. ایک عذاب ہے. اور میں اس کو مختصر کرتے ہوئے، میں کیونکہ یہ دنیا کے صرف 2 ملکوں میں رہ گیا، پاکستان اور افغانستان، تو میں نے خود اس کو ایک نام دیا ہوا ہے
کیونکہ پولیو بھی پی سے شروع ہوتا ہے. پاکستان میں بھی صرف پشتون علاقوں میں ہے, افغانستان میں ہے, تو اب یہ پولیو وائرس سے پشتون وائرس ہو گیا کیونکہ دنیا نے سارا ختم کر دیا. آپ کو پنجاب میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے, آپ کو کراچی میں سندھ میں نہیں ہوا ہے, اگر ہوا بھی وہاں پہ جو سوراپوٹا پشتون بیلٹ ہے. بلوچستان میں بھی دیکھو جو پشتون بیلٹ ہے قلعہ عبداللہ بارڈر سائٹ, خیبر پختونخوا میں بھی دیکھو فاٹا جو قبائلی علاقے, افغانستان میں بھی یہ حال ہے. تو میں آپ کے چینل کے تھرو سارے والدین سے, سارے لوگوں سے دست بدستہ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ اپیل کرتا ہوں, خدا را یہ اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو نامرد کرتا ہے, نہ ایسا چیز ہے کہ ہمارا جین چینج کرتا ہے, نہ کوئی اس میں اور کمپلیکیشن ہے. اگر اپنے بچوں کو صحت مند دیکھنا ہے, اگر جیسے باقی ویکسین لگاتے ہو خسرہ, میزل, دوسرے تیسرے کا, تو وہ تو اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے, جب چہرہ خراب کرتا ہے, یہ تو پورا پیرالائز کر لیتا ہے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں لوگوں سے, آپ کے چینل کے توسط سے, خدا را اپنے بچوں کے ساتھ ظلم نہیں کرو. اچھا, میں ناظرین آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, چونکہ آج کیمپین ڈے ہے یہ پولیو کا, یعنی ورکر ہے, پھر اس میں ہماری مائیں بہنیں ہیں, اور ان کو کوئی خاص معاوضہ بھی نہیں ملتا ہے. آپ لوگ یقین کریں, وہ جب میرے گھر آتی ہیں یہ, میں ان کو اپنا بیٹک دے دیتا ہوں, پھر وہ جا کے ایک ایک دروازہ کٹکھٹا کر ان کے بچوں کو بلا کر, تو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اس لیے نہیں کہ یہ ان کو فائدہ ہے, اپنے بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے یہ جو کیمپین ڈے ہے اس کو کامیاب ہم نے بنانا ہے. ان کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں, ان کو بینرز وغیرہ لگاتے ہیں. اب میں آتا ہوں ضیاء خان صاحب کے پاس. ضیاء خان صاحب سے بہتر کس کو معلوم ہے, یہ چونکہ خود بھی اس موذی بیماری کا شکار رہے ہیں, اس نے کس طرح بچپن گزارا ہے, دوسرے بچے کھیلتے ہیں اور یہ اس کو دیکھتا ہے, پھر ان کی شادی ہوتی ہے, پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی لڑکا کیسا ہے, پھر یہ ایک مسئلہ ہے, پھر ماں باپ جو ان کو دیکھتے ہیں ان کے کیا فیلنگز ہوں گے, یہ ہمیں بتائیں گے ضیاء خان صاحب. جی بہت مہربانی امان اللہ کہ آپ نے اس ٹاپک پہ جس کے ساتھ ہماری پوری زندگی گزری ہے, یقیناً لائف جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے. عام بچوں سے ہماری زندگی ہر لحاظ سے الگ ہو گئی. ہمارا دوڑنا بند ہو گیا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا بند ہو گیا, اس طرح کے پروگراموں میں جانا بند ہو گیا, کھیلنا کودنا بند ہو گیا. تو جب آپ چیزوں سے الگ ہوتے ہو, آپ سوسائٹی سے الگ ہوتے ہو, تو آپ کے پاس فرسٹریشن, سٹریس, انزائٹی, یہ چیزیں بھی آنا شروع. پھر ہماری سوسائٹی میں ان بچوں کو بالکل الگ کر دیتے ہیں, یعنی ہمدردی کی نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. ان کو حوصلہ دینے کے بجائے ان کو وہ ہمدردی کی چیزیں, اسکول آپ کے ایکسیسیبل نہیں ہے, ٹرانسپورٹ آپ کا ایکسیسیبل نہیں ہے, اس طرح کے ساری چیزیں آپ کی ایکسیسیبل نہیں ہے. تو اس لحاظ سے پھر ہمارے بلوچستان, پھر میں مسلم باغ سے بلونگ کرتا ہوں, وہاں تو اور مسئلے اویئرنیس نہیں تھی. میری خوش قسمتی شاید یہ تھی کہ میں پڑھے لکھے فیملی میں تھا, پولیو ہو گئی, انہوں نے مجھے اس طرح اگنور نہیں کیا, پڑھایا لکھایا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج صرف پولیو اپنے لیے نہیں, میں جتنے بھی افراد بامعذوری ہے ان کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں. میں ہوں جہانگیر ہے, یہ اس بندے کو پتہ ہے, اس ماں باپ کو پتہ ہے جس گھر میں یہ گزرتا ہے. وہ ماں بھی پھر وہ باقی بچوں کو وہ حقوق نہیں دے سکتی ہے, وہ اس ایک بچے کے ساتھ اتنا انگیج ہو جاتی ہے, اتنا وہ باپ بھی اسی طرح محنت نہیں کر پاتا ہے. اس کی انگیجمنٹ ملا تک, ڈاکٹر تک, ہر فارمولہ آزمایا, لیکن علاج کوئی نہیں ہے. علاج بس وہی اللہ تعالیٰ نے اگر ایک دو آپریشن کرا ہے, اس سے تھوڑا بہت سہارا ملا, یا کوئی اچھے ڈاکٹرز ملے, فزیوتھراپی کرائی, یہ چیزیں کرائی. اس طرح علاج نہیں ہے کہ آج آپریشن ہے تو کل میں دوڑنے لگوں گا, بھاگنے لگوں گا. علاج مطلب نہ کروڑوں میں نہ اربوں میں, علاج یہ 2 قطروں میں, 2 قطروں میں. اس میں دوسری بات ہی نہیں ہے, یہ قتل کے برابر ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہو تو آپ, ہمارے دور میں امان اللہ اویئرنیس نہیں تھی. میں اپنے والدین سے, وہ آج بھی کہتے ہیں کہ کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ 2 قطرے ہوتے ہیں کہیں پہ. وہ مسلم باغ میں شاید آج بھی پورے وہ قطرے نہیں ملتے ہو جو باقی بیماریوں کے, تو اس دور میں تو بالکل نہیں تھے. لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں کہ کاش ہمیں پتہ ہوتا. تو یہ جس سے جو بھی انکار کرے گا وہ ایک قتل کے مانند وہ. تو یہ جو آپ کو ضیاء خان صاحب نے بتایا, ضیاء خان کی چونکہ جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ دوڑتے ہیں, پہلے دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ مطلب وہ تو ٹھیک ہے,
پھر ان کی کیسی شادی ہو گئی، پھر وہ جو شادی والا جو گھر ہے ظاہر ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ایک مطلب ایک کمپلیٹ مطلب صحت مند ہمارا، ٹھیک ہے نا، وہ شادی کتنے مشکلوں سے ہوئی. بہرحال کوئی ایسا ضیاء خان پھر میرے خیال میں بن نہیں سکتا ہے کہ اس نے اس معذوری کے عالم میں انہوں نے ایک خون کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے، جو میرے خیال میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ مجھ جیسے لمبے تڑنگے صحت مند لوگوں سے آپ لوگ 1000 گنا اچھے ہو، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. میں نے گاؤں میں دیکھے ہیں کہ جو اس طرح کے بچے ہیں ان کو کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی معذور کہتا ہے، کوئی کس طرح. وہ بیچارہ اگر پاگل نہیں ہے تو پھر بھی پاگل ہو جاتا ہے. پھر اس کے ماں باپ جو ہے نا وہ زندگی بھر اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطی سے یہ ہو گئی ہے. تو پھر میں ایک دفعہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کیمپین میں آپ شامل ہو جائیے اور ان کا ساتھ دیجیے، اور یہ ثواب کا کام ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور جو لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں یا اس کا رکاوٹ بنتے ہیں تو جو بھی پولیو کے مریض ہے اس میں یہ برابر کے شریک ہے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ بھی اس جرم میں شامل تھے. یہاں پہ لیں گے پھر ایک بریک اور پھر ہم آئیں گے جہانگیر ترین صاحب کے پاس. جی ناظرین، بریک سے سیدھا آئیں گے واپس جہانگیر ترین صاحب کے پاس. اور جہانگیر ترین بھی میرا دوست ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کتنا سٹرگل انہوں نے کیا ہے اور اس مقام تک پہنچا ہے. ماشاءاللہ گاڑی بھی چلاتے اور ایک اچھے آفس میں ان کا جاب بھی ہے، میں تمام چیزیں جانتا ہوں. لیکن اس کے باوجود، جابز کے باوجود، ماں باپ کے سپورٹ کے باوجود ان کو کیا کیا مشکلات مطلب ان کا سامنا ہے، مشکلات کا، اپنے آفس میں، بازار میں، اپنے بچوں کے ساتھ، گھر میں، دوستوں کے پاس، وہ جہانگیر ترین خود بتائیں گے. تھینک یو امان لالا. سب سے پہلے میں بنیادی چیز اٹھا لیتا ہوں کہ پولیو نے شاید مجھے اتنا افیکٹ نہیں کیا ہے جتنا سوسائٹی سے مجھے وہ الفاظ ملتے ہیں کہ آپ معذور ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں. یہاں باتوں میں بات نکل آئی کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. امان لالا میں تقریباً 4 سال کا تھا، مجھے اسپیشل ایجوکیشن میں ایڈمیشن دلوایا اور وہاں پہ میری ساری زندگی جو ہے وہ اسی طرح پرسن ود ڈسیبلٹی کے ساتھ گزری ہے. جہاں تک علاج کی بات ہے، آپ یقین کریں آج تک میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا ہے کہ جس نے پولیو کا علاج کیا ہو اور وہ علاج جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہو. آج تک بہت سے لوگوں نے آپریشن کیے. میرے سراؤنڈنگ ماحول میں کم از کم نہیں ہو 300 350 ایسے افراد با معذوری ہے جن کو پولیو نے افیکٹ کیا ہے. تو پولیو کا تو کوئی علاج ہے نہیں. دوسری چیز، ہماری جو مشکلات ہے پولیو سے ہٹ کے جو افیکٹیز ہے، یعنی جن کو پولیو ہوا ہے، جس طرح میں ہوں، ضیاء ہوں، ان لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے ابھی تک؟ ان لوگوں کے لیے ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. مطلب میں پولیو افیکٹڈ ہوں، میں ڈیوائس کے بغیر نہیں چل سکتا. ڈیوائس مجھے یہ 5 کلو کا ڈیوائس جو پیروں میں لے کے چلتا ہوں، یہ ہر پرسن ود ڈسیبلٹی اور ہر جو پولیو شکار فرد ہے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. کیا ہم نے ان کو پھر اس طرح کا سپورٹ کیا ہے کہ یہ اس ڈیوائس کے سہارے چلے گا؟ اس طرح کی جو فیسلٹیز ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. اس طرح کی فیسلٹیز جو ہے ہمارے صوبے میں نہیں ہے. اب جہاں تک ڈاکٹروں کی بات آ جاتی ہے، ڈاکٹرز ماشاءاللہ بلوچستان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو اچھے ویل کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، سب کچھ پتہ ہوتا ہے. لیکن جو جدید مشینری ہوتا ہے یا جو جدید اس چیز کے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، وہ ایکوپمنٹس کی یہاں پہ بہت بڑا فقدان ہے. تو یہ ایک تو اویئرنیس، ہمارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم ڈسیبلٹی کو، ایک پرسن ود ڈسیبلٹی کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، کس طرح اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ہمیں وہ جو اویئرنیس ہے وہ ہمیں اس اویئرنیس کی بہت بڑی فقدان ہے اس وقت. ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے لیکن یہ جو موضوع ہے یہ تو کئی سالوں سے چلا آ رہے، اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے. آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک مختصر سے پیغام ان لوگوں کے لیے کہ خود تو دنیا کا کوئی دوائی نہیں بنا سکتے، اب بھی جب ان کو کوئی بھی معمولی سے معمولی بیماری ہو تو وہ باہر سے دوائیوں کے منتظر رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اگر آپ ایک پیغام دیں. بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ افواہوں کی بنیاد پر آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع. ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے. اور سورہ الحجرات میں ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرو، یہ فرض ہے، واجب ہے۔ اور دوسری اہم بات اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں اپنے معاشرتی سارے معاملات میں مذہب جو ہے وہ ایک مثبت انسانیت کی بقا کا ایک دین ہے۔ من احیاء فکانما احیا الناس جميعا، دین تو یہ بات کرتا ہے۔ اور اس بات کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کے گھر ہیں۔ یعنی جس وقت ہم ڈکلیریشن لکھ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا ڈراؤن حملے ہو رہے ہیں، اس وقت انہوں نے کہا وہ آفریدی آ گیا ہے، تو ہم نے وہاں پر یہ کہا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تمہارے سیاسی تمہارے باقی معاملات اپنی جگہ پر، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو عدل سے نہ ہٹا، عدل کو اپنا راستہ بناؤ اور اپنے بچوں کو خود محفوظ کرو، پھر بعد میں تمہارے جو سیاسی نظریات اس کو چلاؤ۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب پلیز۔ میں مختصر یہ کہوں گا، اللہ پاک نے ہر انسان پہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنا احتیاط اور علاج کر لے۔ یہ لوگ جو ہم بات کہتے ہیں قسمت ہے، قسمت ہے، میں قسمت ہے تو آپ چھت سے 3 منزل چھت سے چھلانگ لگاؤ تو یہ تمہارا قسمت تو نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کہا تم چھلانگ نہیں لگاؤ 3 منزلہ بلڈنگ سے، 10 منزلہ بلڈنگ سے۔ قسمت بے شک ہم مانتے ہیں، بے یقین ہے، مگر علاج احتیاط یہ اللہ نے فرض کیا انسان پہ۔ میں مختصر میسج، مختصر یہ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پولیو کے ویکسین کے کوئی وہ نہیں ہے، کمپلیکیشن اس کے وہی خطرناک اسپیکٹس نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویکسینیشن نہ کرو، وہ اس کے گاؤں والوں کا مجھ پہ آپ پہ فرض ہے کہ پولیس اسٹیشن کو اطلاع دے دے کہ وہ بندہ ہمارا جنریشن کا، وہ ہمارے نسلوں کا، وہ ہمارے جوانوں کا دشمن ہے، وہ ہمارا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ضیاء خان۔ یہ ڈاکٹرز، مولوی، یہ کیسے سارے جھوٹے ہیں، اور ایک وہ جاہل انسان سچا ہے جو بول رہا ہے کہ اس میں فلانا چیز ہے، فلانا چیز ہے، فلانا چیز ہے۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہے، یہ زندگی ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک رحم ہم لوگوں کو مدد کی کہیں نہ کہیں سے، والدین، اساتذہ، لیکن یہ ہر ایک کی زندگی میں نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو ویل چیئر کے لیے ترس رہے ہیں، جو اس ٹائم پیمپر استعمال کرتے ہیں، ان کو پیمپر نہیں ملتے ہیں۔ یہ ہم گراؤنڈ کی ریئلٹیز بتائیں، ان کو شناخت نہیں دیتے، گھر میں ان کے لیے عید پہ کپڑے نہیں لیتے، کہتا ہے معذور ہے کیا کرے گا، باہر نہیں جائے گا، بس اس کے لیے بس نہیں رکتی ہے، کہتا ہے میرا ٹائم ضائع ہوگا۔ تو یہ معاشرے میں بہت ساری چیزیں بھی ہیں ان کے لیے کرنے بھی ہیں، اور یہ پولیو کے قطرے لازمی پینے بھی ہیں۔ اور اب آخر میں جہانگیر ترین صاحب۔ دنیا نے جب سارا اس وائرس کو ختم کر دیا تو یہ 2 ملک جو رہ گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم اس جو وائرس ہے، اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے صرف 2 قطروں کی ضرورت ہے، تو وہ 2 قطرے ہر گھر کو اور ہر ماں کو اپنے بچوں کو پلانا چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کر دیں تو کئی پروگرامز ہو سکتے ہیں۔ بس آخر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پولیو کے ورکرز ہوتے ہیں جو آپ کے دروازے پہ آتے ہیں اور یہ ایک نعمت لے کر آتے ہیں وہ وہاں پہ، اس کا قدر کیجئے، ان کو عزت دیجئے، ان کا احسان مان لیجئے اور اپنے آئندہ نسلوں کو اس موذی مرض سے بچائیں۔ اور یہ جو ایک دبا لگا ہوا ہے کہ یہ صرف پاکستان میں اور افغانستان میں، اس کو ختم کیجئے تاکہ ہم بھی تہذیب یافتہ ممالک کے صف میں کھڑے ہو جائیں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا اور آپ لوگوں کا جنہوں نے آپ کا یہ پروگرام دیکھا، اور میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کو یہاں پہ سٹاپ مت کیجئے۔ یہ جو پیغامات آپ کو اس پروگرام سے مل رہے اس کو آگے بھی پہنچائیے اور اپنی نسلوں کو اس موذی مرض سے بچائیں۔ امان اللہ کو دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔